नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहार शरीयत हिस्सा दुवम का ये हमारा छठा दर्स है। इस दर्स में वज़ू के फ़राइज़ बयान किए जाएंगे। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वो आया करीमा जो ऊपर लिखी गई उससे ये साबित के वज़ू में चार फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मुँह धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँवों का धोना। तो फरमाया जो आया करीमा ऊपर लिखी गई इससे साबित हो गया कि वज़ू के ये चार फ़र्ज़ हैं। वो आयत मुबारक हमने पिछले दर्स में आपके गोश गुजार की थी, दोबारा समाअत फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ी, तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँवों को टखनों समेत धो लो। तो इस आयत मुबारक से पता चला कि वज़ू के चार फ़र्ज़ हैं। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे धोने की तारीफ़ और मसाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। तो मुंह को धोना है, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं, टखनों समेत दोनों पाँव धोने हैं। तो धोने से क्या मुराद है? सर का मसा करना है, तो मसा करने से क्या मुराद है? तो फरमाया किसी उज़्व को धोने का मतलब ये है कि उस उज़्व पर से कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए। कितने बूंद? कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए, इसे धोना कहते हैं। हमने बाज़ लोगों को देखा वज़ू कर रहे हैं, कोहनियाँ धुलने से रह गई। अब तर हाथ उनको बताया गया आपकी कोहनियाँ सूखी रह गई हैं, तर हाथ कोहनियों पर फेर लिया। वो समझ रहे हैं कि हमारा वज़ू हो गया। हाथों को तो धोना था, धोने से मुराद था कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। और मसा करना किसी उज़्व पर तरी पहुँचाना। हाथ गीला है, फेर लिया, तो ये मसा करना कहलाता है। कोहनियाँ तो धोनी थी, अब ये मसा कर लिया इन्होंने, इनका वज़ू नहीं हुआ, नमाज़ इकारत गई, बेकार गई, ज़ाया हो गई, इकारत हो गई। इसी बात की तरफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इशारा फरमा रहे हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, लोगों को आप ये मसला बताएं, समझाएं। फरमाया किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चपड़ लेने या एक आधा बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, ना इससे वज़ू या गुस्ल अदा होगा। इस अमर का लिहाज बहुत ज़रूरी है, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और नमाज इकारत जाती हैं। आगे फरमाते हैं बदन में बाज़ जगह ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख्याल न किया जाए उन पर पानी न बहेगा, जिसकी तशरीह हर उज़्व में बयान की जाएगी। मुफ्ती अमजद अली आज़मी अब मसा की तारीफ़ पेश कर रहे हैं। किसी जगह मौज़े हदस पर तरी पहुँचने को मसाह कहते हैं। मसाह से क्या मुराद? कि तरी पहुँचाना, जैसा कि गीला हाथ फेर लिया तो तरी पहुँच गई, मसा हो गया।
اب وضو کے فرائض تفصیلاً بیان کیے جا رہے ہیں۔ منہ دھونا، تو حکم ہے کہ منہ دھونا ہے، تو منہ کی مقدار کیا ہے؟ تو امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طول یعنی لمبائی میں پیشانی کے بال، سر کے بال جو پیشانی تک جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے عموماً، وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک لمبائی میں، طول میں یہ چہرہ ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہلاتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ فرمایا شروع پیشانی سے یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو ٹھوڑی تک طول یعنی لمبائی میں، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے سر کے اگلے حصے کے بال اڑ گئے ہوں تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ عادتاً جہاں تک جمے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد سے چہرے کا آغاز ہوگا۔ فرمایا مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں، کسی کے بال اس سے بھی آگے یعنی ماتھے تک بال بعض لوگوں کے اگے ہوتے ہیں، تو فرمایا جو ماتھے پر بال اگے ہوئے ہیں، ماتھے تک آئے ہوئے ہیں، تو وہ تو چہرے کے حصے میں بال آ گئے ہیں اس کے، لہذا بالوں کو بھی دھوئے گا اور اس کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہوگا۔ فرمایا اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ اب آگے 3 مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے گھنے بال چیدرے بال کی تعریف سمجھ لیں۔ جب کہا جاتا ہے گھنے بال تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جلد نظر نہیں آ رہی، جب کہا جاتا ہے چیدرے بال تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جلد نظر آ رہی ہے۔ تو اگر داڑھی کے بال یا بھووں کے بال یا مونچھوں کے بال گھنے ہیں تو ایسی صورت میں بالوں کا دھونا تو فرض ہے، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، اور اگر چدرے کہ جلد نظر آ رہی ہے تو بالوں کا بھی دھونا فرض ہے اور جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی کے بعد حصے پر بال گھنے ہوتے ہیں کہ جلد نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض حصے پر چدرے ہوتے ہیں کہ جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جس حصے کے بال گھنے ہیں وہاں صرف بالوں کا دھونا فرض ہے، اور جس حصے کے بال چدرے ہیں تو وہاں بالوں کا بھی اور جڑ کا بھی دھونا فرض ہے۔ یہ مسائل بیان کیے گئے۔ ایک اور بات بتائی کہ اگر کسی کی مونچھیں بڑی ہیں، لب تک آ گئی ہیں، لب یعنی ہونٹ تک آئی ہوئی ہیں، ہونٹوں کو چھپایا ہوا ہے، تو فرمایا چاہے وہ مونچھیں گھنی ہوں، ہونٹوں کا دھونا تو فرض ہے۔ بہرحال اتنی لمبی مونچھیں رکھنا بھی نامناسب کام ہے۔ بہرحال آ جائیے آگے پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال، تھوڑی کے اوپر ہونٹوں کے نیچے جو بال ہیں اسے کہتے ہیں بچی کے بال، ان حصوں کے بال گھنے ہوں تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی بال بھی دھوئے گا پھر جلد بھی دھوئے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، ہونٹوں کو چھپا لیں، تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے، ہونٹ کا تو دھونا فرض ہے، مونچھوں کو ہٹا کر دھوئے گا۔ بہرحال اتنی مونچھیں رکھنی نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے
جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہے، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، یعنی تھوڑی تک چہرہ کہلاتا ہے، اس سے بھی نیچے داڑھی ہوتی ہے، فرمایا اس سے نیچے جو بال ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چدرے ہوں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ داڑھی کے بارے میں، اگر پوری داڑھی گھنی ہے تب تو پھر بال دھو لیں، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، اور اگر پوری داڑھی چدری ہے تو پھر بال بھی دھوئیں، جلد بھی دھوئیں، اور اگر داڑھی کے بعض حصے پر بال گھنے ہیں اور بعض حصے پر چدرے ہیں تو ایسی صورت میں جس حصے پر بال گھنے ہیں وہاں بال دھو لیں، اور جس حصے پر بال چدرے ہیں وہاں جلد بھی دھونا ہوگی اور بال بھی دھونے ہوں گے۔ آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عموماً لب بند کرنے سے لب کا جو حصہ ظاہر رہتا ہے، ہونٹ آپ نارمل انداز میں جب بند کرتے ہیں تو ہونٹوں کا جو حصہ ظاہر ہوتا ہے اس حصے کا دھونا بھی فرض ہے۔ بعض لوگ چہرہ دھوتے ہوئے ہونٹوں کو سختی سے مینچ لیتے ہیں، وہ جو حصہ ظاہر ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، اور وضو میں اور وہ حصہ اگر کلی کرنے میں بھی نہ دھلا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ورنہ کلی کرتے ہوئے تو دھل ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال منہ دھوتے ہوئے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ فرمایا مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ، لب یعنی ہونٹ، ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب یعنی ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں چہرے کا جتنا بھی حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ کانوں کی لو کے چہرے کی طرف آگے جو حصہ ہے اس کو کن پٹی کہتے ہیں، کانوں کے متصل حصہ، تو اس کا بھی دھونا ظاہر سی بات ہے فرض ہے، اسی کو بتایا گیا کہ اس کا بھی دھونا فرض ہے۔ اگر پھر اس حصے پر داڑھی کے بال گھنے ہیں تو پھر بالوں کو دھو لیں، اور اگر چدرے ہیں تو بالوں کو بھی دھوئیں، اور جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اس میں بتا رہے ہیں کہ کسی نے نت پہنی ہوئی ہے، اس کا سوراخ نت بالکل جو ہے نا اس کا سوراخ بالکل ٹائٹ ہے، تو نت کو ہلانا ضروری ہے، اور اگر بہت زیادہ کشادہ ہے تو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پانی پہنچ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں، یعنی اگر بند نہیں ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر وہ سوراخ تنگ ہے تو پھر آپ اس کو ہلائیں گے تبھی پانی پہنچے گا ورنہ پانی نہیں پہنچے گا، اور اگر تنگ نہیں ہے کشادہ ہے تو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں یعنی آنکھوں کے اندر پانی نہیں ڈالنا چاہیے، آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ فرض ہے، بلکہ فرماتے ہیں اس کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ڈالیں گے تو نقصان ہوگا، مضر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
مسئلہ نمبر 10، آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے مگر سرمے کا جرم کنویں یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی آنکھ کے کنویں پر اگر کچھ جمع ہوا ہے، کچھ ہے، تو اسے چھڑا کر وضو کریں، لیکن اگر پتہ نہیں چلا، وضو کر لیا، نماز کے بعد پتہ چلا تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ اگر پتہ ہے آنکھ کے کنویں میں اگر کوئی گندگی وغیرہ ہے، اگر پتہ ہے تو اسے دور کرنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی تو چھڑانا فرض ہے۔ یعنی پلک کے بالوں پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جمی ہوئی ہوتی ہے تو پانی نہیں بہے گا، پلک کا ہر بال دھونا فرض ہے۔ کوئی بال دھلنے سے رہ جائے گا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے درس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس درس میں وضو کا صرف ایک فرض ہم بیان کر سکے، ویڈیو طویل ہو جانے کی وجہ سے اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔